Assalamualaikum everyone. Welcome to my channel. Today we will learn the topic The Ship That Stands Upright at the Bottom of the Sea by Robert Fisk. इसमें हम कवर करेंगे राइटर के बारे में, टाइटल, आर्टिकल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद इसकी थीम्स पे आएंगे एंड लास्ट में हम रिटोरिकल या स्टाइलिस्टिकल एनालिसिस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल हम राइटर की तरफ आ जाते हैं. रॉबर्ट फिस्क जो थे ये 12 जुलाई 1946 को इंग्लैंड में इनकी बर्थ हुई थी. ये एक राइटर और जर्नलिस्ट थे और इनके पास ब्रिटिश और आयरन सिटीजनशिप थी. और ये ज़्यादा जिस चीज़ पे लिखा करते थे वो दो मेन चीज़ें हैं. फर्स्ट इज़ कि ये लिखते थे जो यूनाइटेड स्टेट्स की या अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है मिडिल ईस्ट में जो उन्होंने राइज की हुई है या वो जो चला रहे हैं उसके बारे में. और सेकंड जो इसराइली गवर्नमेंट का जो अटैक है पैलेस्टीनियंस पे या इसराइली हुकूमत का जो एक तशद्दुद नुमा एक रवैया है जो इसराइलियों का फ़लस्तीनियों के साथ, उसके बारे में भी ये बहुत लिखा करते थे. उन्होंने अपनी बीए की डिग्री ली थी, यानी बैचलर्स इन आर्ट्स की डिग्री ली थी फ्रॉम लैंकास्टर यूनिवर्सिटी से 1968 में. और उसके बाद उन्होंने पीएचडी डिग्री अपनी ली पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में, जो कि आपका था ट्रिनिटी कॉलेज, उससे ली थी उन्होंने पीएचडी डिग्री 1985 में. और उन्होंने अपना जर्नलिज़म के कैरियर जो है वो 1972 में स्टार्ट किया था. और ये माने जाते थे इनकी बेहतरीन रिपोर्टिंग की वजह से, जो कि ये पैशनेट होकर काम किया करते थे. और यानी कि जो काम ये शुरू करते थे उसमें दिल लगा के वो काम किया करते थे. और दूसरा जो है ये इस वजह से माने जाते हैं थे कि ये उन लोगों तक रसाई हासिल कर सकते थे या उन लोगों तक पहुंच जाते थे कि जो लोग या जो जगह जो हैं वो पहले एक्सप्लोर नहीं की गई या जो बहुत मुश्किल से एक्सप्लोर की जाती थी. तो इसलिए इन दो बातों की वजह से इन्हें बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल हुई या पॉपुलैरिटी हासिल हुई. और वो उन चंद लोगों में से थे जिन्होंने उसामा बिन लादेन का इंटरव्यू लिया. उन्होंने गल्फ़ पर्शियन वॉर, अफ़गानिस्तान वॉर और इराक़ वॉर को भी उसकी कवरेज की थी और उसे नशर करवाया था. और उनकी डेथ हुई थी 30 अक्टूबर 2020 को आयरलैंड में. अब इसके बाद हम टाइटल की तरफ आ जाते हैं. जो टाइटल है द शिप दैट स्टैंड्स अपराइट एट द बॉटम ऑफ द सी. अगर हम इसको ज़ाहिरी तौर पे देखें या अपरेंटली देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे उस शिप के बारे में बात की जा रही है जो बिल्कुल वर्टिकल या सीधी सी के अंदर जो है वो स्टैंड है या खड़ी हुई है. लेकिन जब इसके डीपर मीनिंग की तरफ जाया जाए या हिडन मीनिंग की तरफ जाया जाए तो इससे ये पता लगता है कि पास्ट में या माजी में एक वाक़या हुआ था. एक शिप जो थी वो समुद्र में डूब गई थी. किसकी वजह से? जो कैप्टन था उसकी नाअहली की वजह से, उसकी फॉल्ट की वजह से. और लाखों लोग जो थे वो इस वजह से मर गए थे क्योंकि उस कैप्टन की फॉल्ट थी. उस शिप का जो नाम था वो था विक्टोरिया HMS और जो कैप्टन का नाम था वो था सर जॉर्ज टायरॉन. अच्छा, उसके बाद हम आर्टिकल के इंट्रोडक्शन की तरफ थोड़ा सा आ जाते हैं. जो ये आर्टिकल है द शिप दैट स्टैंड्स अपराइट एट द बॉटम ऑफ द सी, ये रॉबर्ट फिस्क ने लिखा था जो कि जर्नलिस्टिक राइटर थे. ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था 9 फरवरी 2005 को. और इसके अंदर जो राइटर है वो कुछ प्लेसेस को, कुछ जगहों को मेंशन करता है जिसमें मिडल ईस्ट की आ जाती हैं और उसमें पर्शिया, इराक़, गल्फ़ और पैलेस्टाइन आ जाती हैं. और उसके बाद वेस्ट की भी कुछ प्लेसेस जो हैं वो उनको डिस्कस करता है. और मेनली ये उस वाक़े के बारे में बात करता है कि जो कि पास्ट में हुआ था जिसमें एक शिप जो है वो समुद्र में डूब गई थी. अब इसकी थीम्स की तरफ आ जाते हैं. जो फर्स्ट थीम है वो है थीम ऑफ फॉली.
فولی کا مطلب ہے کہ نااہلی یا ایسا کام کہ جو جس میں بندہ اپنے مائنڈ کا یوز نہ کرے اور دھڑلے سے کوئی سبھی کام کر دے. اب کیا فولی از دا کریمنلی اور ٹریجیکلی فولش ایکشن. یعنی کہ کریمنلی کا مطلب کیا ہے کہ ایک تو جان بوجھ کے کرے، خود سے کرے، یعنی اس کو پتہ ہو. اور دوسرا کیا ہے ٹریجیکلی کا مطلب یہ ہے کہ خود بخود ہو جائے، یعنی اس کے بس میں نہ ہو. تو یعنی حالات ہی ایسے ہو جائیں کہ وہ واقعہ پیش آ جائے. جو یہ تھیم ہے، تھیم آف فولی، تو یہ کریٹیو رائٹرز کے لیے ایک بہترین تھیم ہے اور یہ الاؤ کرتی ہے رائٹر کو کہ آپ اپنے ورک کو بہترین طریقے سے پیش کر سکیں اپنے جو ریڈرز ہیں ان کے سامنے. اب تھیم آف فولی جو ہے وہ رائٹر نے اس آرٹیکل میں کیسے ڈسکس کی ہے، جو وہ بات کرتا ہے کہ وی جرنلسٹ آر دا اسٹوڈنٹس آف ہیومن فولی. The Palestine, Gulf and Iraq for among 100 years, our Western meddling in the Middle East falls under the label folly. اب اس میں جو ہے وہ 3 چیزوں کی مین بات کی گئی ہے. 2 بھی لے سکتے ہیں لیکن میں آپ کو بھی بتاتی ہوں کہ کیسے اس نے بات کی ہے. اب آرٹیکل کے شروع میں جو ہے وہ رائٹر جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہم جو جرنلسٹ ہیں وہ یا تو فولی کے اسٹوڈنٹس ہیں یا تو ہم فولی کو اسٹڈی کرتے ہیں. یعنی کہ ہم یا تو پڑھتے ہیں کہ کن کن لوگ ہیں جنہوں نے فولش ایکٹس کیے اور پھر ان کو اپنے رائٹنگز میں لکھتے ہیں، یا پھر جو ہم دوسرے طریقے سے وی آر دا اسٹوڈنٹس آف فولی. وہ کہتے ہیں کہ ویسٹ کا جو مداخلت ہے یا انوالومنٹ ہے کسی اور کنٹری کے اندر، اسپیشلی مڈل ایسٹ کی وہ بات کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ وہ آخر کار جو ہے نا جب وہ مداخلت کرتا ہے کسی کنٹری کے اندر تو وہ ڈیزاسٹر پہ ہی اینڈ ہوتی ہے. آخر میں کیا رہ جاتا ہے، تباہی ہی رہ جاتی ہے، وہ ملک تباہ ہو جاتا ہے. پھر وہ تیسری بات جو کرتے ہیں وہ اس واقعے کے بارے میں کرتے ہیں جو اس شپ کے ساتھ ہوئی تھی جو کہ سمندر میں ڈوب گئی تھی. کس کی وجہ سے؟ جو اس کا کیپٹن تھا اس نے ایک احمقانہ کام کیا تھا، ایک فولش ایکٹ کیا تھا جس کی وجہ سے وہ شپ جو ہے وہ ڈوب گئی تھی. اور اس کے لیے وہ ایگزامپل لیتے ہیں ٹائٹینک کی، جس کے کیپٹن نے جو ہے وہ اس کو بہت زیادہ سپیڈ میں جو ہے وہ اس کے اسٹیئرنگ کو جو ہے وہ موو کیا نارتھ اٹلانٹک میں. 1912 کا یہ واقعہ ہے. کس لیے؟ کہ دوسروں کو دکھا سکے کہ یہ میپ جو ہوں نا وہ بہت زیادہ بریو ہوں، اور جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ وہ جو شپ تھی وہ ڈوب گئی تھی. اس واقعے میں بھی یعنی کہ ٹائٹینک کے واقعے میں بھی ایک فولش ایکٹ کیا گیا تھا. اور یہ جو ابھی رابرٹ فسک جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس شپ کے بارے میں، تو اس میں بھی جو اس کا کیپٹن تھا اس نے فولش ایکٹ کیا تھا جس کی وجہ سے جو ہیں وہ لاکھوں لوگ جو ہیں وہ مر گئے تھے. اس کے بعد جو تھیم ہے وہ ہے ہسٹری کی. ہسٹری کا جو سبجیکٹ ہے نا وہ جتنے بھی پاسٹ کے اندر یا ماضی کے اندر جتنے بھی انسیڈنٹس ہوئے ہیں، جتنے واقعات ہوئے ہیں اور جتنے بھی پاسٹ کے اسپیکٹس ہیں ان کو کور کرتا ہے اور ان کو ڈسکرائب کرتا ہے. جو لوگ ہسٹری کو پڑھتے ہیں اس کی وجہ سے وہ جان پاتے ہیں کہ پاسٹ کے اندر لوگوں کے ساتھ یا چیزوں کے ساتھ کیا کیا واقعات پیش آئے تھے، اور ہسٹری کے ذریعے وہ یہ بھی پتہ لگا سکتے ہیں کہ آیا جو پاسٹ میں چیز تھی اس کے ساتھ مطلب وہ اب کیسی اس کے اندر چینجنگ آ گئی ہے، کیسی ٹرانسفارمیشن آ گئی ہے. رائٹر اس تھیم کا یوز کرتا ہے تاکہ وہ ریڈرز کو اس انسیڈنٹ کے بارے میں بتا سکیں جو کہ ایک شپ کے ساتھ پاسٹ کے اندر ہوئی تھی. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ انہوں نے جو اب شپ کے بارے میں اس کے انسیڈنٹ کے بارے میں بات کرنی تھی تو انہوں نے ٹائٹینک کی ایگزامپل لی کہ تاکہ وہ یعنی ہسٹری سے ٹائٹینک کی ایگزامپل لی تاکہ وہ اس سٹوری کو اچھے طریقے سے سمجھا سکیں. اسی لیے رائٹر کہتے ہیں کیپٹن اسمتھ insisted on steering the Titanic at full speed in North Atlantic ice in 1912 because he wanted to impress the Americans with his speed. یعنی کہ جو کیپٹن اسمتھ تھا، جو ٹائٹینک کا جو کیپٹن تھا، اس نے کیا کیا کہ جو
اور شپ کا اسٹیئرنگ تھا اس کو فل سپیڈ پہ موو کیا، جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ واقعہ پیش آیا، اور کیا ہوا کہ کافی لوگ جو تھے، ملینز کی تعداد میں جو لوگ تھے وہ اس وجہ سے مر گئے، کیونکہ وہ جو کیپٹن تھا وہ امریکنز کو امپریس کرنا چاہتا تھا کہ میں ہائی سپیڈ پہ اس شپ کو ہائی سپیڈ پہ بھی چلا سکتا ہوں اور میں بہت زیادہ بریو ہوں، اور اپنے اس چیز کو شو کرنے کے لیے اس نے کیا ایک فولش ایکٹ کیا۔ اس کے بعد تھیم آ جاتا ہے ڈسٹرکشن کا۔ ڈسٹرکشن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز تباہ ہو جائے یا بہت بڑا واقعہ ہو جائے۔ تو اس آرٹیکل میں جو رائٹر ہیں وہ تھیم آف ڈسٹرکشن کو ایسے ایکسپلین کرتے ہیں کہ ان آل 358 British seamen were killed, including Tyrone, who was held entirely responsible for the greatest peacetime disaster in the history of Royal Navy۔ یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ اس شپ میں کام کرنے والے 358 مطلب کہ جو نیوی کے لوگ ہیں وہ کام کرنے والے 358 لوگ جو ہیں ان سمیت جو ہے وہ اور ٹائرون جو ہے اس کے سمیت جو کیپٹن تھا اس شپ کا اس کے سمیت جو ہے وہ 358 لوگ جو ہیں وہ مر گئے تھے۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ جو ٹائرون تھا اس نے جو ایسا وقت چلا تھا جس میں بہت زیادہ امن تھا، بہت زیادہ سکون تھا، بہت زیادہ پیس تھا، کامنس تھی، اس وقت میں اس نے ایسا کام کیا کہ جس کی وجہ سے ایک ڈیزاسٹر کریٹ ہوا، ایک ڈسٹرکشن کریٹ ہوئی۔ بٹ کیا کہتا ہے کہ اس کی فولش ایکٹ کی وجہ سے بہت سے معصوم لوگ جو ہیں وہ مر گئے تھے، کیونکہ اس نے ایک ارسپانسبل اور ایک فولش ایکٹ کیا تھا۔ اس کے بعد جو تھیم ہے وہ ہے پرائڈ کی۔ پرائڈ کیا ہوتا ہے کہ جب ایک شخص جو ہے وہ اپنے اوپر بہت زیادہ پراؤڈ فیل کرنے لگ جائے، بہت زیادہ فخر محسوس کرنے لگے اور اس کی وجہ سے وہ ایک بہت ہی ارسپانسبل ورک کرے کہ جو کہ دوسروں کے لیے بھی نقصان دہ ہو۔ اب اس آرٹیکل کے اندر جو رائٹر ہے رابرٹ فسک وہ کہتے ہیں کہ جو آپ کا کیپٹن اسمتھ جو تھا، جو ٹائٹینک کا کیپٹن تھا، اور جارج ٹائرون جو کیپٹن تھا HMS وکٹوریا کا، ان دونوں کے پرائڈ کی وجہ سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ مر گئے تھے۔ اور پھر وہی کوٹیشن آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں جو میں نے پیچھے بھی بتائی ہے آپ کو بھی، کہ کیپٹن اسمتھ insisted on steering the ship at full speed in North Atlantic ice in 1912 because he wanted to impress the Americans۔ کیونکہ وہ امریکنز کو امپریس کرنا چاہتا تھا اور ایک اپنے اوپر سے غرور تھا، تو اس وجہ سے کیا کیا کہ اس نے بہت زیادہ ہائی سپیڈ پہ اسٹیئرنگ کو موو کیا، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ مر گئے تھے۔ اس کے بعد تھیم آف پٹی ہے۔ پٹی کا مطلب یہ کہ جب ایک بندے پر یا تو افسوس ہو یا رحم ہو یا ترس آئے۔ ترس ایک مین ورڈ جو ہے وہ اس کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے۔ جب جو شپ ہے وہ اس کا ایک واقعہ پیش آیا جو کہ اس شپ کے کیپٹن کی وجہ سے ہوا تھا اور بہت سے معصوم لوگ اس وجہ سے مر گئے تھے، تو جو ریڈر ہے، جو اس کو پڑھنے والا ہے، وہ بجائے اس کیپٹن پہ غصہ کرنے کے ایک ترس آنے لگتا ہے کہ وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ مر گیا تھا۔ بہت زیادہ ترس آنے لگ جاتا ہے کہ جو ہے وہ غصہ کرنے کے بجائے ترس کیا جا سکتا ہے کہ اتنے معصوم لوگ جو ہیں وہ ایک فولش ایکٹ کی وجہ سے جو ہے وہ مر گئے تھے۔ اس کے بعد جو اسٹائلسٹیکل انالیسز ہم اس پہ آ جاتے ہیں۔ اسٹائلسٹیکل انالیسز کیا ہوتا ہے کہ جس میں کسی بھی آرٹیکل کا، کسی بھی ایسے کے مین پوائنٹس یا مین چنکس بتائے جاتے ہیں۔ فرسٹ جو اس میں اسٹائلسٹیکل ڈیوائس ہے وہ ہے لیڈ۔ لیڈ کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی جرنلسٹک رائٹنگ کا مین پارٹ یا کی پارٹ جو ہے وہ اسے ہم لیڈ کہتے ہیں۔ جیسے کہ فار ایگزامپل جب رائٹر کہتا ہے کہ وی جرنلسٹ آر دا اسٹوڈنٹس آف ہیومن فالی، دا پیلسٹائن، عراق، دا گلف اینڈ دا پرشین، فار مور دین 100 years our western meddling in the Middle East falls under the label folly۔ اس کے بعد جو نیکسٹ ڈیوائس ہے وہ ہے اینافورا۔ اینافورا کا مطلب ہے جب ریپیٹ ہو کوئی ورڈ
دو یا دو سے زیادہ ورڈز یا فریزز کی بگننگ میں، اس کے شروع میں، تو اسے ہم اینافورا کہتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل آرٹیکل میں یوز کیا گیا ہے آئی سسپیکٹ آئی واز ایبل. آئی دونوں میں یوز ہو رہا ہے، بگننگ میں ریپیٹ ہو رہا ہے، تو اسے ہم اینافورا کہتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ ڈیوائس ہے ایبریویشن. ایبریویشن کسی بھی ورڈ یا فریز کی ایک شارٹن فارم ہوتی ہے. جیسے فار ایگزامپل HMS جو ہے اس کا مطلب ہے ہر میجسٹیز شپ. اس کے بعد ہے نیکسٹ ڈیوائس ریٹوریکل کوسچنز. ریٹوریکل کوسچنز جو ہوتے ہیں وہ آنسر حاصل کرنے کے لیے نہیں ہوتے، یہ بیسکلی یوز کیے جاتے ہیں یہ ایک انڈائریکٹ وے ہے جس سے دوسروں کو آئیڈیا جو ہے وہ ایک پریزنٹ کیا جاتا ہے. جیسے فار ایگزامپل ویل ڈو وی لرن فرام اٹ. دا نیکسٹ ڈیوائس از ایلیٹریشن. ایلیٹریشن جو ہوتی ہے وہ دو یا دو سے زیادہ ورڈز کی ریپیٹیشن ہوتی ہے جن کا انیشیل ساؤنڈ موسٹلی کانسوننٹ ہوتا ہے لیکن وال ساؤنڈ بھی ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل گو ایسٹرن، گو ایسٹرن. The next device is ellipsis. Ellipsis کا مطلب یہ ہوتا ہے جب ہم 3 ڈاٹس لگا دیتے ہیں کسی بھی جگہ پہ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے جو پہلے والی بات ہے اور اس کے جو آگے والی بات ہے ان کے بیچ میں ان 3 ڈاٹس میں کچھ بات رہ گئی تھی جو رائٹر نے اسکپ کر کے اس کی جگہ 3 ڈاٹس لگا دی ہیں، یعنی کہ یہاں پہ کوئی چیز اسکپ ہوئی بھی ہے. جیسے فار ایگزامپل a foolish، اس کے بعد 3 ڈاٹس and expensive undertaking that ends in disaster. تو اسے ہم ایلپسس کہتے ہیں. یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک the ship that stands upright at the bottom of the sea. اگر آپ کو اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی کیوری ہو تو آپ کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. Make sure to like the video, share the video with your family and friends and don't forget to subscribe my channel. Thank you.